अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब अल्लामा अवैस मुंसफ साहब। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हमेशा की तरह आप बड़ी शफकत फरमाते हैं। पार्टिजन मीडिया ग्रुप का मकसद यही है कि हम लोगों तक हकीकत जो होती है वो पहुँचाएँ और जो हकीकत पर मबनी गुफ्तगू है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपका दिल की यथार्थ दिल से शुक्रिया अदा करता थैंक यू हूँ कि सर। आप हमेशा जज़ाकल्लाह। लोगों के हकूक़ के लिए बात करते हैं और लोगों की जो हम यहाँ पे बैठे हुए ओवरसीज़ हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि लोगों तक अच्छा मैसेज पहुँचाएँ। अल्लामा साहब, मेरा सवाल आज आपके लिए ये है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या हैं? उनकी क्या अहमियत है? और कौन उन जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? वो किसने प्रोवाइड करने हैं? और इस्लामी माशरे में इस्लामी जो माशरा है वो कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखेगा? वो कैसे जो इस्लामी तालीमात हैं उनके मुताबिक जो स्टेट है या जो मुल्क है या जो जिसके अंडर में लोग आते हैं उसको इस्लामी नुक्ता नज़र से कैसे ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच औरंगज़ेब भाई, आप हमेशा मजलूम इंसानियत की आवाज़ बनते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं और फिर उसके लिए उस दर्द को उस दर्द को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि इंसानियत में शऊर पैदार हो और लोग मजलूम का साथ दें। थैंक यू। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि इंसान एक आम इंसान के, इसमें इंसान में कोई मुसलमान की भी कैद नहीं है, एक आम इंसान के क्या राइट्स हैं, क्या हुकूक हैं। तो इस हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में एक नहीं कई एक मुकामात पर इंसानी हुकूक की बात की। और यहाँ पे जो मैं आयत कोट कर रहा हूँ सूरह अल माइदा की, फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल नासा जमिया, कि जिस किसी इंसान के खून के बदले में किसी को कत्ल करना, यानी किसास के तौर पर ये तो जायज़ है, ये किया तो ठीक है। या कोई बंदा ज़मीन पर फसाद का बायस बन रहा था तो वो भी ठीक है, लेकिन उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है, ये नहीं कि मैं और आप उठ के उसको मारना शुरू कर दें। इसके अलावा कुरान ने कहा कि इसके अलावा अगर किसी ने किसी को कत्ल किया फ़कअन्नमा क़तल नास जमिया, यानी इन किसास और फिसाद फैलाने, यानी किसी ने कत्ल किया तो उसके बदले में अदालत ने उसको फांसी चढ़ाई या उसको कत्ल किया, ये भी जायज़ है। कोई फसादी था उसके हवाले से भी। लेकिन इसके अलावा आम मजलूम मुसलमान, आम एक इंसान को किसी ने कत्ल किया तो वो ऐसे ही है जैसे इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बेशक। फका वमन अखयन नासा अखयहा फकअन्नमा अहयन नासा जमिया, और जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई वह उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चार्टर है, मैं समझता हूं कि यूएनओ भी आज 1400 साल बाद भी यूएनओ भी आज उस चार्टर पर नहीं पहुंच सकती और अमल दरामद नहीं करवा सकती जो पैगंबर इस्लाम ने अपनी कायम करदा रियासत में जिसका ऐलान किया और जिसको इम्प्लीमेंटेशन भी जिसकी की उसको, वो आपने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम बनी आदम, तुम सारे आदम की औलाद हो। ठीक है जी। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है इल्ला बित्तकवा। यानी सिर्फ वही इंसान है जो मुत्तकी है, वही अल्लाह के यहाँ परहेजगार है या वो बड़े मकाम मर्तबे वाला है। बाकी कोई शान और बड़ी फजीलत का हामिल इंसान नहीं है। सारे तुम आदम की औलाद हो, बराबर हो। अब जहाँ जिस तनाजर में हम बात कर रहे हैं, बिलखसूस जो आपने बात की कि हुकूक का जिम्मेदार कौन है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो राइट्स होते हैं वो सोसाइटी के अंदर जो वहाँ की रूलर तबका होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो इंतज़ामिया होती है, उसका फरीज़ा होता है कि वो अपनी जो रियाया है उनके हुकूक का ख्याल रखे। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि आप रात को गश्त किया करते थे और गश्त करके आप देखते थे कि किसी घर में कोई परेशानी या कोई तकलीफ तो नहीं है। और इसी तरह सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बेशुमार वाक़यात इस तरह जिक्र हुए। एक जो वाक़या है वो ये है कि आप रात को गश्त कर रहे थे और किसी घर में बच्चे रो रहे थे,
بلک سے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اور آپ نے دیکھا تو وہ ان کی ماں کافی ٹائم سے ہانڈیا اس نے چڑھائی ہوئی تھی چولہے پہ، صرف پانی، لیکن اس میں تھا کچھ نہیں، بچوں کو صرف ایک مطلب دکھانے کے لیے کہ ہانڈیا تیار ہو رہی ہے۔ تو آپ نے وہ سارا منظر دیکھا، آپ اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، واپس آئے، اور اپنی پیٹھ پہ جو ہے وہ بوری لادی آٹے کی۔ تو وہ غلام کہنے لگا نہیں، حاکم میں ہوں۔ تو الحاکم و کل خادم، حاکم جو ہوتا ہے، جو سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، نہ کہ اس کو ڈنڈے مارتا ہے، نہ کہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ کہ اس کے اور اس کے بچوں کا نوالا خود کھاتا ہے۔ تو حاکم جو ہوتا ہے وہ جو جو وہ سید ہوتا ہے، یعنی سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ خادم ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو آپ نے اس کے گھر میں وہ فوڈ اس کو پرووائڈ کی۔ اس طرح بے شمار مثالیں، وقت چونکہ مختصر ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتے یا بعض روایات میں بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان یا جو بھی ایک پوری کیبنٹ ہے، جو لوگ رولر طبقہ ہے، رول کر رہے ہیں اس ملک پر، ان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ کو ایکٹیو کریں اور لوگوں کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچائیں، نہ کہ لوگ احتجاج کریں، لوگ جو ہے وہ اپنی قسم پرسی کا جنازہ نکالیں اور اس کا اعلان کریں۔ نہیں، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچائے جائیں۔ جی علامہ صاحب، یہ آپ نے بڑا خوبصورت یہ بیان کیا کہ جو رولر ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہمارے جو آزاد کشمیر کے رولرز ہیں ان پہ بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ریاست پاکستان کے رولر ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا وہ اس سے مبرہ ہیں؟ بالکل جی، کوئی بھی انسان ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہے۔ یقیناً حکومت آزاد کشمیر بھی اس معاملے میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی باز پرس ہوگی، بلکہ یہاں تک پیغمبر اسلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک بادشاہ ہے، اور اس سے اس کی بادشاہت کے، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ بحیثیت والد ایک جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے درمیان انصاف کیا، ان کو فوڈ دیا، ان کو اچھا نام دیا، ان کو کھانے کے لیے دیا، ان کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ اسی طرح جو جتنا بڑا کسی ایریا کو رول کرتا ہے، وہ ساری رعایا اس کی ذمہ داری میں آتی ہے۔ حکومت پاکستان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اس کو اس کے جو بھی رعایت ہے اس کے حوالے سے، رعایا کے حوالے سے، اسی طرح حکومت آزاد کشمیر ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی لوگ جو بھی کسی حیثیت والا ہے، اس سے جو اس کے نیچے زیر دست ہیں یا زیر نگی ہیں، ان کے حوالے سے بالکل پوچھا جائے گا۔ اور اگر اسلام کی بات کی جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے حقوق کو اجاگر کیا، حقوق کو جو ہے وہ اس طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک ماں جس کو یا ایک بیٹی کو آپ دیکھ لیں کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں یا تین بیٹیاں ہوں، صحابی نے پوچھا دو ہوں، آپ نے فرمایا اگر دو ہوں تب بھی، صحابی کہتے ہیں میں نے ایک کا نہیں پوچھا، اگر پوچھتا تو پھر بھی یہی جواب ہوتا کہ بچی کو پالے پوسے، جوان کرے، بڑا کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اس کو شادی بیاہ کر دے، وہ اور میں انسان ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ پھر اسی طرح یتما کے، یتیموں کے حقوق ہیں، فرمایا یتیم آنا و کافل الیتیمی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر آپ والدین کے، یعنی وہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے پھر حقوق، پھر جب وہ بچی جو ہے وہ آپ کی کسی کی جو ہے وہ بیوی بنتی ہے تو بیوی کے حقوق، پھر وہ بچی جب کسی کی والدہ بنتی ہے تو والدہ کے قدموں میں الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر اسی طرح والد کے حقوق ہیں۔ مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ اسلام میں حقوق و فرائض کی ایک چین ہے، ایک کڑی ہے، یعنی ایک بندہ اپنے فرض پورا کرے گا، یعنی بحیثیت والد اگر میں فرض پورا کروں گا تو جو آگے سے میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی وہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے، میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں، یعنی فرض میرا فرض ہے، ان کا حق ہے۔ اسی طرح جب وہ ریٹرن کریں گے مجھے اچھے سلوک کے ساتھ تو وہ اپنا فرض پورا کرے اور وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میرا حق ہے۔ تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر جب حاکم یا جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو رولر طبقہ ہے وہ اپنے فرائض کو پورا کرے گا تو جو نچلے لوگ ہیں ان کے حقوق اس سے
پورے ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ جب اپنے فرائض پورے کریں گے تو ایلیٹ کلاس یا بڑے لوگ کے حقوق پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ کشمیر کے لوگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم پچھلی 7 دہائیوں سے یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کیونکہ کسی بھی وہ بڑی خوبصورت بات ہے، عمر بن العاص ایک صحابی رسول ہے، ان کے بیٹے نے ایک مصری کو پیٹا، اس وجہ سے مارا کہ وہ دوڑ میں اس سے آگے نکل گیا۔ جناب عمر کے پاس وہ بندہ مصر سے چل کے گیا شکایت کرنے کے لیے، تو آپ نے عمر بن العاص اور اس کے بیٹے کو بلایا اور ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ یہ مصری یا کوئی بھی انسان، ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو انہیں اپنا غلام بنانے والے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کشمیری ہیں، اللہ نے ہمارے اندر یہ رگو کے اندر جو خون ڈالا ہے، یہ کبھی بھی غلامی کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم نے 70 سالوں سے نہ انڈیا کی غلامی کو برداشت کیا ہے، نہ کسی اور قوت کی غلامی کو برداشت کریں گے۔ میں یہاں پہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، آپ کی وساطت سے میرے پاس پہنچا، ایک کسی دوست نے، میں نام نہیں لیتا، جو بھی صاحب تھے، ظاہر آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک اتنی ابیوسو لینگویج، اتنی گھٹیا لینگویج، اتنی برے الفاظ میں مظلوم لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا، اور وہ الفاظ اتنے برے ہیں کہ میں اپنی زبان پر لانے سے بھی کتراتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی تضحیق کی گئی اور تانا دیا گیا ہمیں کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یا ہم فلاں ہیں، یا ہم فلاں ہیں۔ واللہ بخدا یہ اس تن بدن کے اندر جو خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس میں نہ غلامی تھی، نہ ہے، اور نہ قیامت تک کشمیری کسی کے غلام رہیں گے۔ ہم اپنے دم پر، بلکہ ہمارے نام پر فنڈنگ لیتے ہیں یہ لوگ، ہمارے نام پر ان کی حکومتیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی سے جو ہے وہ کسی کے نیچے نہیں لگتے، ہم ایک باعزت قوم ہے، اور ہمارا یہ ایک بنیادی حق ہے انسان کا کہ اس کو آزادی ملے، اس کو صحت کی سہولتیں ملیں، علم کی سہولتیں ملیں، مطلب اس کو جتنی بھی ایک انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت کشمیری۔ تو ہم کسی کے یہ گڈر پھبکیوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے جو ہے وہ نیچے لگنے والے نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی یہ بری زبان استعمال کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی اس زبان کو کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، جو ریاست کی آزادی ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کشمیری ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھے 1947 سے پہلے، اور ہندوستان اور پاکستان کے مرز وجود ہونے سے پہلے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے وسائل استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے انڈر آتے ہیں، اور ان لوگوں سے اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے سوال نہیں ہوگا کہ اگر یہ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے، اور لوگوں کے یہ تو آزادی کا بنیادی حق ہے ہر انسان کا، اور یہ جو حق بالکل، نہیں دیتا اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی بالکل ایسی آپ کی بات بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، ریاست جموں کشمیر ایک متنازع اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، تھی نہیں لیکن اس کو بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، یا جب جس فارمولے کے تحت تقسیم ہند ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ جو مسلم اسٹیٹس ہیں اب وہ ظاہری بات ہے آبویسلی وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گی، اسی طرح جو ہندو اسٹیٹس ہیں وہ ادھر جائیں گی۔ تو لوگوں کو یا اسٹیٹ کے جو رولرز تھے ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہے تو وہ پاکستان کو جوائن کریں، چاہے تو وہ انڈیا کو جوائن کریں، چاہے وہ اپنا ایک الگ اسٹیٹس اس کو کنٹینیو کریں۔ ہمارا رولر طبقہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ، وہ ہندو تھا اور وہ یہ چاہتا تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی مرج ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ ایک اپنی اسٹیٹ کو اپنی حیثیت کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، مجبوراً اس کو معاہدہ کرنا پڑا انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہماری اسٹیٹ کی 90% جو پاپولیشن ہے وہ 90 یا مور دین 90% وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کا یہ حق ہے، اور یہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز نے حق دیا کہ تمہارے پاس یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چوائس کر لو، تم یا تو چوز کرو تم پاکستان کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر مطلب لوگ چاہتے ہیں ریفرینڈم ہو اور اس میں 60% 70% لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، سو بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے۔ اگر اس میں ریفرینڈم میں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، سو بسم اللہ آپ جائیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات تو جمہوریت کی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے ایک آزاد مملکت کا قیام عمل میں لانا ہے، کیوں نہیں ان کو کیوں نہ آنکھ دیا جائے اس چیز کا، وہ انسان نہیں ہے کیا، ان کے حقوق نہیں ہیں؟ تو جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں یا یہ اس نظریات کے حامل ہیں کہ بھائی ہمیں ایک الگ اسٹیٹ، خود مختار اسٹیٹ ہونی چاہیے،
وہ ان کا حق ہے. آپ ریفرینڈم کرائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی اسٹیٹ بنا لیں, نہیں بنائیں گے تو نہیں دیں گے تو وہ نہیں بنا سکیں گے. اس میں رولے والی کیا بات ہے؟ لیکن علامہ صاحب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کے جو پولیٹیکل حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں رائے کی آزادی کا، وہ اس کو دبا کے ہم جو ہے نا وہ یہ اپنے مفادات حاصل دیکھیے کریں گے۔ ایسے جو ہے اورنگزیب بھائی، ایسے 70 سالوں سے انڈیا کیا ہمارے کشمیریوں کی آواز کو دبا سکا ہے؟ بالکل یعنی اگر کافر کوئی ہمارے مسلمانوں کی آواز کو 70 سالوں سے نہیں دبا سکا تو کوئی مسلمان یا کوئی ہمارا بھائی یا کوئی دوسری اسٹیٹ ہمیں کیسے ڈرا دبکا سکتی ہے؟ ہم خود مختار ہیں اپنے اس اپنے حقوق کے حوالے سے، ان کی جنگ لڑیں گے ہم، تو ہم کسی بھی موقع پہ سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے نانا 1971 کی جنگ میں ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ شہید ہوئے یا وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ حساب لگا لیں 71 سے آج نہیں سوری یہ 71 نہیں 64 کی بات کر رہا ہوں، جو 64 کی جنگ تھی، 64 کی جنگ میں میرے نانا مطلب ان کو ڈکلیئر کیا گیا یہاں سے کہ وہ شہید ہیں، لیکن ابھی تک بعض دفعہ میں رپورٹس وغیرہ ملی وہ زندہ ہے، وہاں تہاڑ جیل میں ہے، سری نگر جیل میں، مختلف مواقع پہ، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو صدر جو تھا جنرل ایوب، اس نے یہ کہا جی یہ وہ لوگ تھے، یعنی جیسے آپ نے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے گھروں میں جا کے جو جوان بچے تھے ان کو پکڑا اور ان کو کہا ان کو فورسفلی وہ پولیس فوج کے اندر لے کے گئے، ان کو ٹریننگ دی مہینے 2 مہینے۔ اسی طرح میرے جو نانا تھے از ون آف دیم کہ ان کے گھر میں جتنے بھی ان کے بھائی تھے ان سب کو وہ فورسفلی لے کے جا رہے تھے، وہ گئے ٹریننگ کی، اب وہ محاذ پہ گئے، بٹل محاذ پہ تھے وہ آگے، یہ جو مینڈر یہ بٹل پچھلے دنوں وہ واقعہ ہوا وہاں پہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے باقی بھائی یا دیگر اعزا تھے ان کے ساتھ، وہ واپس آئے تو وہ نہیں آ سکتے تھے، ان سے دوڑا نہیں جا رہا تھا یا ان کو مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گن کو چھوڑتا ہوں لیکن یہ گن مجھے نہیں چھوڑتی، میں نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد مطلب یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شہید ہیں یا وہ زندہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ، اب بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حکومت انڈیا نے، بھارت کی حکومت نے ان پر بغاوت کا مقدمہ لگایا کہ یہ کشمیری لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے سے جنرل ایوب نے ہاتھ اٹھا لیے، صدر جنرل ایوب نے کہ بھائی ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، یہ تو ملیشیا تھی عام، یہ ہماری فوج نہیں ہے۔ اب جس کے کہنے پہ ہم آگے گئے تھے اس نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیے، ٹھیک ہے جی؟ آگے اب وہ ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ، یعنی پچھلے آپ کہہ لیں کہ 64-65 سے لے کر اب یہ کتنے سال ہو گئے، یعنی آپ کم از کم 35 اور 25 کتنے سال ہو گئی جی؟ یہ تقریباً 40 اور 50-60 سال جی، 6-7 دہائیاں ہو گئی ہیں، اور ابھی تک ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بالکل پچھلی یہ دفعہ کہ 1-2 دفعہ آیا ان کا کہ وہ زندہ ہے وہاں پہ، پھر ہم نے کوشش کی آگے پیچھے دوڑ دھوپ کی، لیکن ہم کسی کو کیا کہیں کہ ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اب جس جیل میں جائیں جو ریکارڈ ہوگا وہ تو جیلر آپ کو ریکارڈ دکھائے گا، یہ اس ریکارڈ میں اتنے بندے، یہاں تو وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ بالکل تو یہ ایک میرے نانے کی کہانی ہے، اس طرح اور کتنی کہانیاں ہوں گی؟ ہزاروں کہانیاں ہیں، بالکل کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین، جن کی بہن بھائی، جن کا خاندان اس طرف ہے، وہ مل نہیں سک رہے، کتنے کتنے سالوں سے سال گزر گئے، وہ ترس رہے اپنے، کوئی اپنی ماں کے لیے، کوئی اپنے بھائیوں کے لیے، کوئی اپنے اعزا و اقارب کے لیے۔ بالکل یہ کون تھینک سی دنیا میں ہم رہتے ہیں بھائی؟ کون سے زمانے میں ہم رہتے ہیں؟ بالکل علامہ صاحب، یہ بڑا المیہ ہے اسپیشلی ہماری ریاست کا کہ ہماری ریاست کے دونوں طرف کے لوگ ایک ہی ریاست سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، وہ جی اپنے جی عزیز و اقارب کے شادی فوتگی پہ نہیں جا سکتے۔ یہ بڑا المیہ ہے، دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اس طرح کا رول ہو، لیکن ٹھیک، ہم دعائی کر سکتے ہیں، اور ہم اسپیشلی آج کا جو پروگرام تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان رولرز کو بتائیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ بے جو شک، انسانوں کے حقوق کی آپ بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا تو 100% آپ کو وہاں پہ لٹکایا جائے گا۔ اگر بے آج شک، بھی اللہ تعالیٰ کے حکام پہ عمل کر کے، کیونکہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ رولز مسلمانوں پہ لاگو زیادہ ہوتا ہے کافروں کی نسبت، کہ قرآن مجید کو آپ مانتے ہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات کو آپ مانتے ہیں، صلی اللہ، تو آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور سنیں
اور اس سے سبق حاصل کریں، اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کے انڈر میں لوگ آتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، آپ تھینک کی یو سر، گفتگو بہت بڑی نوازش، زبردست تھی۔ تو انشاءاللہ تھینک پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے ناظرین۔ یو انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ جو ہمیں پسند کرتے ہیں، بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کی گفتگو سنائیں، یا تھینک یو باقی سر، جتنے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔